से ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चे माशाल्लाह आपके स्कूल जाते थे, पढ़ते थे और फिर घर का खर्चा भी चलता था, बिजली का बिल भी अदा होता था, घर का किराया भी आप अदा करते थे जो अदा कर रहे हैं। और मैं सुनता था कुछ लोगों से कि कुछ रुपया महीने के ऊपर बच भी जाता था, जो कि गालिबन आप जमा करते थे अपने बच्चों की शादी के लिए। और ये तो एक बड़ा अच्छा अल्लाह के फजल करम से ज़माना था। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थीं, ये मैंने उस दिन भी कहा था। और ये मैं इसका ज़ाती तौर पे इसलिए गवाह हूँ, विटनेस हूँ, कि जिस दिन मैं 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैं कोई 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस्लामाबाद की वेजिटेबल मार्केट में गया और वहाँ मैं मुख्तलिफ ग्राहकों से भी मिला जो कि वहाँ सब्जियाँ ख़रीद रहे थे, और फिर मैं दुकानदारों से भी मिला। मैंने रेट चेक किया, बहुत सारी सब्जियों के रेट जो थे वो 10 रुपए किलो थे, कुछ ज़्यादा होंगे, थोड़े से कुछ कम होंगे। ये था वो ज़माना। और उस वक्त पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट की हालत में था, तकरीबन डिफ़ॉल्ट की हालत में था। जिसको हमने जब टेक ओवर किया, जब हमने अनाने हुकूमत संभाली, तो हमने उस मईशत को अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ ठीक किया बल्कि दुनिया की बेहतरीन तरक्की वाली कौमों में पाकिस्तान को शामिल किया। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है। उठा लें आप दुनिया के वो मैगजीन्स और अखबार जो कहते थे कि पाकिस्तान चंद सालों में एक मुआशी कुव्वत बनने वाला है और यहाँ पे अपना इस खित्ते में एक मिसाली तरक्की वाला मुल्क बनने वाला है। और आप जानते हैं डॉलर जो है वो हम उसको 95 रुपये लेके आए। 95 रुपये का $1 था। फिर वो डार साहब का और मेरा मशवरा हुआ, तो इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, तो हमने उसको फिर 104 तक ले गए। वो कुछ गालिबन एक्सपोर्ट्स का मामला था, दूसरे मामलात थे, तो फिर 104 पे रखा उसको। कितने दिन? 4 साल, जब तक कि मुझे निकाल नहीं दिया गया। डॉलर 104 पे रहा और मुझे निकाला। आप जानते हैं कि चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि उस 104 रुपये वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपये पे पहुंचा दिया जाए। इसलिए निकाला कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे क्योंकि फीस नहीं दी जाती। इसलिए निकाला कि 35 रुपये किलो आटा जो उस वक्त मिलता था आज बहुत महंगा हो गया। कुछ मुझे पता लगे कि क्या ये वजह मुनासिब थी एक वज़ीर-ए-आज़म को निकालने की। उन्होंने पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म को मजाक यानी कि एक बात लगती है जिस पे निकाला, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, जिन्होंने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है।
مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے, ملک کے ساتھ زیادتی کی. میں جب سے یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز, جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں, میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں. اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے. عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے. میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ اب بھائی اب آئندہ ہے, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. وہ خود کہہ گئے تھے اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی آئی ایم ایف سے آزاد ہو گیا ہے, ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا. لیکن پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہ چہرے پہچانے میں نہیں ہوں, یہ نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے. وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. وہ ہیں جو دوبارہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے. اگر میں 104 روپے پہ ڈالر چھوڑ کر گیا تھا اور 4 سال 104 پہ رہا, تو آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے مزید پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا تو ڈالر 104 پر ہی رہتا. یہ سبزیاں بھی مہنگی نہ ہوتی, یہ بجلی کا ریٹ کبھی مہنگا نہ ہوتا. اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں. آپ بتائیں, آپ گواہ ہیں, ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ کس نے ختم کی لوڈ شیڈنگ؟ کس نے وہ تمام بجلی کے کارخانوں کو چلایا, دوبارہ نئے بجلی کے کارخانے لگائے؟ اور میں جب 2013 میں وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے کہا تھا, بننے کے بعد نہیں, بننے سے پہلے 2013 میں, مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنے اس دورے حکومت میں ختم کریں گے, یعنی 5 سالوں میں ختم کریں گے. لیکن ہم نے 5 سالوں سے بہت پہلے ختم کر دیا, کیونکہ ہمیں درد تھا. میرے ساتھ شہباز شریف بھی بھاگتا تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, میں بھاگتا تھا, دن رات بھاگتے تھے. اور وہ ریکارڈ پیریڈ میں, ایک ریکارڈ عرصے میں ہم نے وہ بجلی کے کارخانے مکمل کیے. اور اس پہ میں مشکور ہوں اپنے دوست ملک چین کا, جن کے تعاون سے سی پیک کے تحت ہم نے وہ کارخانے لگائے اور بجلی کے بحران پہ 3 سالوں میں قابو پا لیا. آپ جانتے ہیں, آپ گواہ ہیں. اور بجلی کا ریٹ بھی مہنگا نہیں ہونے دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کو آج 18 ہزار روپے کا بل آتا ہے, اس زمانے میں 2017 میں 1600 روپے کا بل آتا تھا, اور آج 18,000 کا. ذرا اندازہ کریں گے غریب کہاں سے دے گا اتنے پیسے؟ کہاں سے دے گا؟ کہاں وہ بال بچوں کا پیٹ پالے گا, یا وہ اتنے اپنا بلوں میں اپنی ساری تنخواہ کو اجاڑ دے گا؟ میں مریم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں. انہوں نے آتے ساتھ ہی آٹے کی قیمت پہ قابو پایا اور آٹے کی قیمت کو کم کیا. گندم کی قیمت کم ہوئی اور آٹے کی قیمت کم ہوئی. روٹی اس کا نتیجہ ہے, روٹی کی قیمت کم ہوئی. بہت بڑی بات ہے یہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. اور دن رات ماشاءاللہ یہ اپنے کبھی ہاؤسنگ کے پروگرام کے پیچھے بھاگتی ہیں, کبھی ہیلتھ کے مسائل کو آگے حل کرنے کے لیے آگے بھاگتی ہے, کبھی
ایجوکیشن کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں, دوسرے فیلڈز میں آتی جاتی ہیں. صفائی کا بہت ان کا ہے کہ جی دن رات سوچتی رہتی ہیں کہ صفائی پورے پنجاب کے اندر کس طرح سے بہترین سطح پہ لائی جائے, اور پنجاب کے رورل جو ایریا ہو یا اربن ایریا ہو, گاؤں کا ہو یا شہری ہو یا دیہاتی ہو, مساوی ترقی وہاں پہ ہونی چاہیے اور عوام کی حالت سدھرنی چاہیے. تو یہ لوگوں کو آسان جو ہے نا شرطوں پہ گھر بنانے کی سہولتیں مہیا کی جائیں. تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آخر سب کچھ کس نے کیا, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا, اور وہی ہے جو ہمارے بعد میں آئے ہیں. تو جن کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں بینک کا انٹرسٹ ریٹ تو تھا 5.25% تھا, 5.25. کون ہے جو اس کو 22% پر لے کر گئے؟ بتائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور آج بھی 19.5% پہ آج ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا, کون انڈسٹری لگائے گا, کون جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کرے گا کہ سستی ایکسپورٹس ہم ملک سے کریں؟ کہاں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم تو بالکل اب ہم نے تو جکڑ دیا گیا ہے. جو شرائط ہیں IMF کی ہیں یا دوسری ہیں, اور کون ہے وہ لوگ جو ملک کے لیے $1 بلین مانگنے کشکول لے کے میرے بعد جاتے رہے ہیں؟ ذرا وہ نام تو مجھے بتائیں نا, مجھے پتہ لگنا چاہیے. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے قرضوں کو, غیر ملکی قرضوں کو ادا کیا. یہ جو موٹر ویز بنائی ہیں یہ کوئی مانگ تانگ کے نہیں بنائی ہم نے. یہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے, پشاور اسلام آباد موٹر وے ہے, ان کو ہم نے کسی سے کوئی قرضہ لے کے کسی سے کوئی بھیک مانگ کے بنائی؟ اپنے وسائل سے بنائی ہے, یہ اپنے زور بازو پہ بنائی. اور اگر وہ ایک سلسلہ دور وہ جو چلا تھا 1991 میں, اگر وہ آج تک چلتا رہتا تو ہم تو ایک دنیا کی خوش قسمت ترین قوم بن چکے ہوتے, بہت بڑی ایک قوم بن چکے ہوتے, ایشین ٹائیگر نہ ہوتے بلکہ دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا. میں تو ابھی 1990 کی بات کر رہا تھا. اگر یہ ملک ایٹمی قوت کے بعد اگر اس کو بھی صحیح طرح چلنے دیا جاتا, خلل نہ آتے, تو آج پتہ نہیں ہم اس کے باوجود بھی دنیا میں ایک بڑے باعزت مقام پہ پہنچے ہوتے. اور تو چھوڑیں, وہ بھی دور کی بات سمجھیں, لیکن 2017 میں ہمیں سازش کے تحت نہ نکالا جاتا تو ہم آج پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر چکے ہوتے. ذرا کوئی مجھے جواب دے گا کہ یہ کیوں نکالا گیا, کیوں ہمارے خلاف سازش بنی گئی, کون تھے وہ چہرے, اور پھر عمران خان صاحب کس طرح سے پاور میں آئے؟ یہ سب باتیں آپ کو سوچنی چاہیے. میں اپنا اقتدار کا خواہش مند انسان نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس ملک کی خدمت بڑے صدق کے دل سے کی ہے, لیکن آج میرا دل دکھتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. ناقابل معافی ہیں وہ لوگ جو آج 1600 کے بل کو 18,000 کر کے چلے گئے, جو آج پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان کر کے چلے گئے. پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. دیکھیں آپ کے لیے اس ملک کے اندر کس نے کیا کیا, اور اس ملک میں صرف اور صرف آپ کو ایکسپلائٹ کس نے کیا ہے. مجھے ان سب باتوں کے اوپر جب میں نظر دوڑتی ہے
تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرا دل بہت دکھی ہے، اور میں آپ سے اپنا دکھ زیادہ تفصیل میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھیں. جو 2017 میں ہو رہا تھا، جو ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی، اس کو نکالا گیا اور اس کے کئی ثبوت بھی موجود ہیں. تو نواز شریف آج اپنا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے اور مریم نواز شریف سے بھی بات کی ہے. تو یہ خود دونوں یہ نہیں کہ میں ان کو کہا ہے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے، ان کو پہلے سے ہی احساس ہے، اور یہ پچھلے 5-6 ماہ سے انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس مظلوم جو طبقہ ہے اس کو کس طرح سے ہم آسودگی دیں، کس طرح سے ہم اس کو سکون دیں اور کس طرح سے ریلیف دیں تاکہ ان کا بوجھ ہم بانٹیں اور ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ دیں. اور میں اپنے اس دکھ کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ صورتحال دیکھی نہیں جاتی، میرے لیے ناقابل برداشت ہے. اور دن رات میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ اس سچویشن کو چاہے اب خراب ہوئی ہے، جس نے بھی خراب کیا ہے ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، مگر یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں اور عوام کو سکون دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے بال بچوں کی زندگی گزار سکیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو وہ 1 سے 200 یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ریلیف دیا ہے، جو کہ غالباً اربوں روپے کا ریلیف ہے. اسی طرح سے مریم نے جو ہے وہ بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے جس کی سربراہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، کہ گرمیوں کے مہینے میں بل زیادہ آتا ہے اور عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہی وہ گرمی کے مہینے ہیں. اس لیے انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور ریلیف پیکج پریپیئر کیا انہوں نے، اور وہ ریلیف جو ہے یہ اپنا دیں گے، جو کہ انشاءاللہ 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں، بجلی کے بلوں میں سے 14 روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے. انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے. انہوں نے کٹوتیاں کی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ترقیاتی فنڈز کو کم کر کے اس طرف انہوں نے منتقل کیا ہے. اور میں بالکل میں یہی کہنا 14 روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا. شاباش مریم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ جتنا بھی یہ ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کو اب یہاں نہیں چھوڑ رہی ہیں، یہاں پہ یہ نہیں چھوڑ رہی ہیں. شہباز صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے ابھی آئندہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مزید ریلیف دینے کے بارے میں یہ سولر پینلز کی ایک سکیم لے کے آ رہی ہیں، جو لوگوں کو انشاءاللہ وہ سولر پینلز دیے جائیں گے تاکہ ان کا آئندہ جو بجلی کا بل ہے
وہ اس سے بھی بہت کم ہو جائے. اور یہ بہت بڑی ایک، اور سنا ہے انہوں نے 700 ارب روپیہ خرچ کرنے کا پروگرام بنایا ہے سولر پینلز غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، لوور مڈل کلاسز کے لیے وہ دیا جائے گا، متوسط طبقوں کے لیے دیا جائے گا. اور ابھی جو انہوں نے مجھے کہا ہے جو کوئی 14 روپے فی یونٹ جو دیا جا رہا ہے ریلیف، بجلی کے بل کم کیے جا رہے ہیں، اس پہ 45 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور یہ 45 ارب روپیہ مختلف شعبوں سے نکال کے جو ہے نا وہ اس پروگرام میں ڈالا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا، لوگوں کو سکھ ملے گا، سکون ملے گا، اور ان کے اخراجات میں انشاءاللہ تعالی کمی آئے گی. بہت ان کو شاباش دیتا ہوں، اور شہباز صاحب سے بھی ان کو بھی شاباش دیتے ہوئے کہوں گا کہ وہ بھی آئندہ سولر پینلز کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کریں، اور باقی صوبوں کے ساتھ بھی کریں. میری باقی صوبوں سے بھی یہی گزارش ہوگی، ان حکومتوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ بھی عوام کے لیے ریلیف کی اسی طرح کی صورتحال پیدا کریں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی اپنے صوبے کے عوام کے لیے بہت درد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ان کی فلاح کے لیے، ان کی اپنا سکون کے لیے انشاءاللہ اس قسم کے اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے. تو بہت بہت شکریہ جی. میں کچھ دل کی باتیں آج کی ہیں، کچھ پھر کسی وقت کروں گا، اور ضرور انشاءاللہ آپ سے میرا رابطہ کسی نہ کسی شکل میں رہے گا. پاکستان پائندہ باد. ملاحظہ کی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو فی یونٹ 14 روپے ریلیف دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کسی دھوکے میں نہیں آئیں، دیکھیں کہ کس نے ملک کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں اگست اور ستمبر کے بلز میں 14 روپے فی یونٹ کمی کی جائے گی. اور مریم نواز کو انہوں نے شاباش بھی دی، کیونکہ وہ بہت اہم منصوبے دیکھ رہی ہیں، جس میں پنجاب میں صفائی کی صورتحال اور جو غربا ہیں ان کے لیے سولر پینل کی اسکیم بھی سر فہرست ہے. انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ IMF کو خدا حافظ کہہ دیں. ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، مزید بھی کریں گے. انہوں نے کہا اگر میں ملک کی ترقی کرتا رہتا تو حالات بہتر ہوتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالر کی قیمتیں مستحکم رکھی اور کم کی. اور بانی PTI کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو اس وقت سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. ان کے متواتر یہ کہتے رہے ہیں ہم کہ پاکستان سے مہنگائی کا طوفان ختم کریں گے، لیکن محنت ہمیں کرنا ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ غربا کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو اس حالت میں پہنچانے والوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اپنے دور حکومت کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، لیکن پاکستان کو ہم نے آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے ڈان نیوز. بیباک فیکٹس. ایبی فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر ایمبولینس فلیٹ ہے. چوز ہوپ، چوز بیباک. مجھے بھی دو یا 3 گنا. بھائی آج 235 روپے کم کا دینا. سوچ رہے ہیں نا اس 235 میں کیا ملے گا؟ اس میں وہ سب ملے گا جسے کلاس کے باقی بچوں سے پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ اب 235 روپے میں بنے 1 لیٹر جس کے 2 گلاس روزانہ آئرن کی 60% ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں. نیسلے بنیاد آئرن پلس، بہتر زندگی کی اور بھی مضبوط بنیاد. ڈل اسکن کی اصلی وجہ ڈی ہائیڈریشن، اسی لیے میں یوز کرتی ہوں بانڈ اسکن انسٹیٹیوٹ کی سپر لائٹ جیل ہائلورونک ایسڈ کے ساتھ، جو اندر سے اسکن کو 200% ہائیڈریٹ کرے تاکہ ملے واٹر فریش گلو. میریکلز ہیپن. سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اسی لیے بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جیسے چائے کو سمجھے صرف ایوری ڈے.
Introducing Kurkure Creations का नया sensation, Chaat in a Bag. Back to school, back to school, back to school. Last day school spelling bee. School, back to school. इस साल नेशनल स्पेलिथॉन में एंट्री. She's ready to go back to school. From Nestle. अंकल लाइफ बॉय देगा. लाइफ बॉय पे 10 रुपए की बचत है. लाइफ बॉय पे 10 रुपए की बचत. लाइफ बॉय पे 10 रुपए की बचत. लाइफ बॉय अब जरासीम से भी बचाए और महंगाई से भी. हर सुबह इन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ ऑलपर्स फ्लेवर्ड में. ऑलपर्स दूध की भरपूर ग़िज़ाइयत, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बादाम ज़ाफ़रान के मजेदार फ्लेवर्स में. बेटा पहले 12 माह में बच्चों का वजन तकरीबन 3 गुना बढ़ता है क्योंकि वो तो ग्रो कर रहे होते हैं. इसलिए इस उम्र में अली के लिए सेरेलैक भी बहुत जरूरी है क्योंकि अली की नशोनुमा पे नो समझौता. पेपाक फैक्ट्स. चांगा मांगा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मैन-मेड फॉरेस्ट है. चूज होप, चूज पेपाक. आज फिर स्पेशल डिजर्ट बनेगा. हर दिन कुछ स्पेशल क्यों नहीं? खालिस दूध से बनी पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांडेड डेयरी क्रीम सिर्फ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम बनाए मेरी स्पेशल फैमिली के लिए. हर डिजर्ट एक्स्ट्रा स्पेशल. अब हर दिन खुशी से. From Nestle. एरियल की कड़क धुलाई पूरे 50 रुपए की बचत के साथ. अब महंगाई और दाहों दोनों की होगी सफाई. और थोड़ा सा समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए. जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे. पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात के लिए 18 अगस्त को कौमी फरीजा जानकर अपना वोट दी इंजीनियर्स पाकिस्तान के नामजद पैनल को देकर इंजीनियर्स की तरक्की का सफर फिर से शुरू करें. Back to school, back to school, back to school. Last day school spelling bee. School, back to school. इस साल नेशनल स्पेलिथॉन में एंट्री. She's ready to go back to school. From Nestle. वज़ीर आला पंजाब